बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तानी सियासत में इंतहाई अहम तरीन दिन और मेरे पास हैं आपके लिए दो बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट्स। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए अच्छी खबरें। कौन करेगा कराची पर हुक्मरानी? अहम तरीन मामले पर इमरान खान ने GHQ को बड़ा सरप्राइज दे डाला और कैसे नवाज शरीफ ने इलेक्शन जीतने के लिए हंगामी राब्ता किया एक अहम तरीन ताकतवर शख्सियत से। उसकी तफसीलात भी आपको बताएंगे, आपके सामने रखेंगे। आपके मैसेजेस आते हैं मोहब्बत भरे, जिनमें तशवीश भी होती है मुस्तकबिल के सियासी नक्शे के हवाले से। उस हवाले से भी एदाद शुमार की रोशनी में दिलचस्प हकायक आपके सामने रखेंगे। एक ऐसा सर्वे जो खुद भी हमने आपके लिए किया, उसकी तफसीलात भी बताएंगे। और चंद दिन पहले होने वाले कश्मीर इलेक्शन का कराची इलेक्शन के साथ क्या ताल्लुक है, कराची क्यों अहम है। आज इमरान खान की हर दो सूरतों में बड़ी कामयाबी और वापसी होगी, कैसे और क्यों, फैक्ट एंड फिगर के साथ आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे। कराची जो कि मिनी पाकिस्तान कहलाता है, 15 जून को मेयर के इंतखाबात, और कितनी दिलचस्प सूरत हाल है कि दुश्मनों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालफिन ने, माफिया ने, हैंडलर्स ने, सहूलतकारों ने, इसके साथ साथ मीडिया में मौजूद बड़े एंकरों, वेले कालम निगारों और मुलाजम साफियों ने इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तानी सियासत से आइसोलेट करने की कोशिशें की, तनहा करने की कोशिशें की। लेकिन आज कितना दिलचस्प मंजर है जिसकी तफसीलात आपके सामने हम रखने जा रहे हैं कि मुकाबला तो है जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के दरमियान, लेकिन नजरें टिकी हैं जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स के ऊपर। कैसे और क्यों वो इंपॉर्टेंट है, क्या किरदार है उनका, और कैसे हर दो सूरतों में आज इमरान खान की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वापसी हो रही है। तमाम तरतकंडे नाकाम हो गए हैं माफिया के उन खिलाफ। और कराची का बैकग्राउंड ये, मिनी पाकिस्तान कौमी असम्बली की 266 सीटों में से 21 सीटें हैं जनाब कराची के अंदर। और इमरान खान ने 2018 के इलेक्शन के अंदर यहाँ पर बड़ी कामयाबी जो है वो हासिल की थी, और इसको इंट्रेंस का गेटवे सिंध के अंदर के हवाले से भी करार दिया जा रहा है। कराची के असरात हैं पहले उसके शहरी इलाकों पर, हैदराबाद, सक्कर वगैरह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पर पहुंची, और उसके बाद फिर अंदरून सिंध की जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सफ़र 2018 के बाद कैसे शुरू हुआ, जिसको देखते हुए, जिस खौफ के बायस इस वक्त जरदारी माफिया जो कि इस वक्त खुफिया हाथों में खेल रहा है, इस्टेब्लिशमेंट की गोद के अंदर बैठा हुआ है, कैसे इमरान खान का रास्ता रोकना चाहता है। क्योंकि कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैलने के बाद डेफिनेटली सुनामी ने अंदरून सिंध में घुसना था, अब भी घुसेगा। कैसी और क्यों, तफसीलात आपको बताएंगे। सूबाई असम्बली की 130 नशिस्तें हैं, वहां पर भी 44 नशिस्तें हैं कराची की। बैकग्राउंड आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि कराची जनाब कितना अहम है, और इमरान खान ने किस तरह से मुख्तलिफ दिनों के अंदर वो जो कौम से खिताब करते हैं, हर दिन के हिसाब से किस तरह वो अपने सियासी कार्ड्स खेल रहे हैं। आज क्या बड़ा सरप्राइज उन्होंने कराची इलेक्शन से सिर्फ चंद घंटे पहले जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को दिया है। उसकी तफसीलात की तरफ जाने से पहले आपको बताऊं कि कराची में माजी के अंदर कौन कौन सी सियासी जमातें रहीं। MKM, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, बहुत कम जमात इस्लामी किसी वक्त में 70 की दहाई में, JUP भी उसी वक्त, फिर ANP की एक आध नशिस्त, और JUI फे भी इस मरतबा कुछ जगह के ऊपर जो है वो नजर आई। यानी ये मिनी पाकिस्तान है, तमाम तर सियासी जमातें। लेकिन जितनी कामयाबी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर हासिल की, उनके मुकाबले में कोई भी सियासी जमात किसी इलेक्शन में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। मासवाए 2002 के इलेक्शन में, उस वक्त जब MKM को मुकम्मल तौर पर इस्टेब्लिशमेंट और जनरल मुशर्रफ की सपोर्ट जो है वो हासिल थी, लेकिन ग्राउंड के ऊपर यहाँ पर इमरान खान ने जो रिकॉर्ड कायम किए वो भी आपके सामने है। पूरे मुल्क से इमरान खान जीते तो कराची से भी जीते। अब खबर का आगाज हम यहाँ से करते हैं कि कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के UC चेयरमैन को घर से अगवा कर लिया गया। अब हुआ क्या कि जब ये सिलसिला जो है वो आगे बढ़ा, खबरें आना शुरू हुई, मुख्तलिफ UC चेयरमैन की वीडियोस गुज़श्ता 2 दिनों से मुसलसल सामने आ रही हैं, क्योंकि जंग जियो ग्रुप ने एक प्रोपेगेंडा किया था, और वो प्रोपेगेंडा करने वाले उनके जूनियर रिपोर्टर वायरल वीडियोस के मुताबिक इस वक्त पक्के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले निकले। उन्हीं के कहने के ऊपर ये सारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, क्योंकि जो इस वक्त नंबर गेम है वो वाज़ह तौर पर जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में है। और वाज़ह हो चुका है कि यहाँ पर जो नशिस्तें हैं 366, और उनमें से 184 जो है वो वोट दरकार हैं। इन 184 में से 130 हैं जमात इस्लामी, ये जो टोटल नशिस्तें हैं इसमें से 130 जनाब जो जमात इस्लामी के पास हैं, और 63 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। यानी जो नंबर चाहिए 184 का, इससे तकरीबन 10 ज़ायद
جو ہے نمبر وہ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے پاس، جبکہ دوسری جانب پیپلز پارٹی اور ان کے تمام تر اتحادی، اس میں نون لیگ کے بھی شامل کر لیں، جے یو آئی کے شامل کریں، ٹی ایل پی کے جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں سب کے شامل کر لیں، تو پھر بھی ان کی تعداد بمشکل 173 تک پہنچتی ہے۔ ان کی جو نشستیں ہیں ان کے اندر اگر 19 جمع بھی کر لیے جائیں ان کے اتحادیوں کے، یعنی پیپلز پارٹی اور اتحادی 173 پر کھڑے ہیں، جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف 193 پر کھڑے ہیں، اور بندہ چاہیے جناب 184۔ اب ایک طرف 10 زیادہ ہیں، ایک طرف 10 کم ہیں۔ اب یہیں سے وہ ساری فسطائیت کی کہانی شروع ہوتی ہے جو کہ 70 کی دہائی کے اندر بھٹو صاحب کی جانب سے بھی اس وقت اپنے مخالف کینڈیڈیٹ کے خلاف شروع کی گئی۔ اچھا، صفورہ ٹاؤن UC 8، یہاں پر جناب چیئرمین کو نامعلوم افراد یہ جنگ جیو گروپ رپورٹ کر رہا ہے۔ بہتر ہوتا ہے کہ عمران خان کے مخالف پلیٹ فارم سے بھی خبریں نکال کر آپ کو بتائی جائیں تاکہ وہ بھی اس بات کے اوپر اس کو رپورٹ کرنے کے اوپر مجبور ہیں کہ نامعلوم افراد گھر سے مبینہ طور پر اغوا کر کے لے گئے۔ UC چیئرمین تھے ارشد حسین، انہوں نے حافظ نعیم الرحمان کی حمایت میں ویڈیو بیان جاری کیا تھا کہ ایسے ماحول کے اندر کہ جب اس سے پہلے یہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے 63 میں سے 30 جو UC چیئرمین ہیں انہوں نے فارورڈ بلاک بنا لیا ہے، اور وہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی ہدایت کے برخلاف جو ہے وہ ووٹ دیں گے، اور جماعت اسلامی کو وہ ووٹ نہیں دینا چاہتے، وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے میں ہیں یا ابسٹین کرنا چاہتے ہیں، دونوں طرف نہیں، کیونکہ اس حوالے سے جو اس کا پروسیجر سامنے آ رہا ہے کہ جو ہے وہ 184 چاہیے اکثریت ثابت کرنے کے لیے، لیکن دونوں جماعتوں میں سے جس نے بھی ایک ووٹ بھی زیادہ لے لیا وہ جناب میئر اور ڈپٹی میئر جو ہے وہ منتخب ہو جائے گا۔ اب اس ماحول کے اندر جماعت اسلامی کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے ارشد حسین کی بھی، دیگر پاکستان کے UC چیئرمین کی بھی، اس کے بعد ان کی ویڈیو آتی ہے، اور پھر جناب جب وہ گھر پہنچتے ہیں تو سادہ لباس میں ملبوس افراد ارشد حسین کو گھر سے اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ CCTV فوٹیج بھی اس کی موجود ہے۔ ایک سفید گاڑی ہے، ایک کالی گاڑی ہے، اور جس میں 6 سے 8 افراد آتے ہیں اور انہیں زبردستی اٹھا کر ساتھ لے جاتے ہیں۔ اب ایوان میں اکثریتی ووٹ 184، اور پھر خبریں جناب کے 43 میں سے 30 نے پارٹی پالیسی کے خلاف فارورڈ بلاک بنا لیا۔ اس ماحول کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی وہاں کی لوکل قیادت، مرکزی قیادت یہ بیان بھی دیتی ہے، الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی موجود ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے بھی موجود ہیں، آئین اور قانون بھی یہی بات کرتا ہے کہ جس نے بھی فلور کراسنگ کی اور پارٹی چیئرمین کے خلاف جو انہوں نے ووٹ دیا اپنے مینڈیٹ کے خلاف، تو وہ ڈیفینیٹلی اس والے سے فیصلے موجود ہیں، ان کو ڈی سیٹ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اور ان کی جو ممبرشپ ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ اور جناب دوسری جانب تحریک انصاف نے یہ بھی کہا کہ وہ ووٹ نہ دینے والوں کے خلاف جو ہے یا جو غیر حاضر رہیں گے ان کے خلاف وہ کارروائی بھی جو ہے وہ کریں گے، اور شو آف ہینڈ سے، کیونکہ یہ سارا معاملہ ہونا ہے اس لیے یہ معاملہ ہو گیا ہے جناب مزید دلچسپ، کیونکہ شو آف ہینڈ کے ذریعے تو واضح ہو جاتا ہے کہ کون سا جو UC چیئرمین ہے وہ کس امیدوار کو ووٹ دے رہا ہے۔ اب اسی دوران الیکشن کمیشن کراچی کے 16 ٹاؤن کے نتائج کا اعلان بھی کر دیتا ہے، وہاں پر بھی جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف کو اگر ملایا جائے تو ان کی جو اکثریت ہے وہاں پر ثابت ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس قسم کی خبریں بھی آتی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ جناب ہم ڈپٹی میئر کی آفر کر دیتے ہیں، کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آئینی اور قانونی طریقے سے وہ نہیں جیت سکتے، تو پھر وہ ڈپٹی میئر کی اس حوالے سے آفر بھی کرتے ہیں۔ حافظ نعیم صاحب کا بیان آتا ہے جناب کہ اگر الیکشن کے اندر یہ تمام تر صورتحال ہے تو پھر اس کو کالعدم قرار دیا جانا چاہیے اگر لوگوں کو ووٹ جو ہے وہ نہیں ڈالنے دیا جا رہا یا انہیں جو ہے وہ غائب کیا جا رہا ہے۔ اب آغاز اس سارے معاملے کا کس طرح سے ہوا آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے پیپلز پارٹی کے لیے ایک ماحول وہاں پر پیدا کیا گیا، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا۔ ایک اس قسم کا ماحول تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو کمپین بھی نہیں چلانے دی گئی، پھر جس قسم کے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جانے کے بعد ملک سے جہاں پر جس قسم کا ماحول تھا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، پھر اس میں پاکستان تحریک انصاف کی اپنی غلطیاں بھی ہیں، مرضی قیادت کی، وہاں پر بھی موجود لوگوں کی قیادت کی کہ انہوں نے وہ صرف اور صرف عمران خان کے نام پر ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لوگوں سے وہ ان کانٹیکٹ نہیں تھے۔ حافظ نعیم صاحب ایسے وقت میں جو ہے وہ سامنے آتے ہیں جماعت اسلامی کے مضبوط کینڈیڈیٹ کے طور پر، لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف تمام تر دھاندلی کے باوجود اپنی پریزنس جو ہے وہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ کیسے کہ نون لیگ اور JUI فے کی جماعتیں جو بڑے دعوے کرتی تھی، ANP بھی، وہ وہاں پر بالکل بھی نظر نہیں آتی، اور اس کے باوجود جماعت اسلامی اور جس کے لیے وہاں جگہ بنائی گئی پاکستان پیپلز پارٹی جس کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، ان دونوں کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے لوگ وہاں پر تیسری پوزیشن حاصل کر لیتے ہیں، صرف اور صرف عمران خان کے نام پر۔ نہ ہی کوئی کمپین، نہ ہی اچھا ٹرن آؤٹ، نہ ہی کمپین چلانے دی گئی، ان کے خلاف تمام تر سختیاں، ووٹرز کو ڈرایا دھمکایا گیا، دھاندلی بھی کی گئی، انتظامیہ ان کے ساتھ جو PTI کے امیدوار بھی موجود نہیں تھی، خود سے یعنی عوام کی طرف سے جو ووٹ ڈلا۔ اب یہ وہ سارا ماحول ہے کہ جس کا امپیکٹ مرکزی الیکشن کے اوپر بھی آنا تھا، کشمیر الیکشن کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے۔
اس طرف ہم آپ کو پہلے لے کر جاتے ہیں، پھر واپس ادھر آتے ہیں، کیونکہ ایک اور آرٹیکل جو کہ جنگ اخبار کے اندر ہی چھپتا ہے مستقبل کے سیاسی نقشے کے حوالے سے، سینئر صحافی ہیں مظہر برلاس صاحب، وہ یہ بات کرتے ہیں، ذرا غور سے سنیے کہ کیا کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو روکنے کے لیے، لیکن پریکٹیکلی ہو کیا رہا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ کیا دنیا کی کسی کہانی، افسانے، ڈرامے، فلم، حقیقت، واقعے کے اندر آج تک کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ آخری فتح باطل کی ہو، حق اور سچ کی نہ ہو؟ نہیں جناب، آخری فتح ہمیشہ حق اور سچ کی ہوا کرتی ہے۔ عمران خان بھی حق اور سچ پر ہیں، ان تمام تر سیاسی جماعتوں اور مافیا کے خلاف انشاءاللہ آخری فتح انہی کی ہوگی۔ آپ اپنے حوصلے جوان رکھیں۔ عمران خان نے جو چیلنج کیا، جو صاف جواب دیا، اس کی طرف بھی لے جانے سے پہلے، کراچی الیکشن کے ساتھ کنیکٹ کرنے سے پہلے، یہ مستقبل کا سیاسی نقشہ جو جنگ اخبار میں چھپا، اس کی چند لائنیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جناب کہ وہ کہتے ہیں مظہر برلاس صاحب سینئر صحافی کے، کوئی کہتا ہے الیکشن ہوگا، کوئی کہتا نہیں ہوگا، کسی کے نزدیک بلاول وزیر اعظم، کسی کے نزدیک کوئی اور، کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کر رہا ہے، کوئی نہیں، کچھ کا دعویٰ ہے قاسم کے ابو کو نہیں آنے دیا جائے گا، کچھ کی نظریں صدارت پر لگی ہیں، لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی اندرونی لڑائی جاری ہے۔ آزاد کشمیر میں ہونے والے ضمنی الیکشن نے اس لڑائی کو بے نقاب کر دیا۔ اب یہاں سنیے، امپورٹنٹ بات ہے، پیپلز پارٹی کے ضیاء قمر، نون لیگ کے مشتاق مناس اور پی ٹی آئی کے کرن ضمیر ضمنی الیکشن لڑ رہے تھے، اور مقامی طاقتور تھا، اس نے طاقت کا توازن، مقامی طاقتور آپ جانتے ہیں کس کی طرف اشارہ ہے، طاقت کا توازن پیپلز پارٹی کے پلڑے میں ڈالا تو نون لیگ پریشان ہوگی۔ الیکشن سے ایک روز پہلے نواز شریف نے ایک اہم ترین طاقتور کو فون کیا اور کہا یہ کیا ہو رہا ہے، ہمارا امیدوار جیتنا چاہیے۔ کیا کبھی آپ نے سنا کہ عمران خان بھی اس طرح سے کسی طاقتور شخص کو فون کرتے ہیں جناب ہمارا امیدوار جیتنا چاہیے؟ یہ رپورٹ ہوا ہے جنگ گروپ کے اس کالم کے اندر، مظہر برلاس صاحب نے رپورٹ کیا ہے، ڈیفینیٹلی اس کے اندر حقیقت ہے، تبھی یہ انہوں نے رپورٹ کیا۔ اس سے پہلے خواجہ آصف نے بھی کیسے رابطہ کیا تھا اس رات کو 2018 کے الیکشن جیتنے کے لیے، تو نواز شریف نے کہا جناب ہمیں جیتنا چاہیے۔ اب ہوا جناب یہ کہ وہ جو طاقتور ہے وہ پھر متحرک ہو گیا، آخری رات کو پانسا پڑھنے کی کوشش کی جانے لگیں، جماعت اسلامی کے اہم رہنما کو کہیں لے جایا گیا۔ اب جماعت اسلامی کو میں اس لیے اس معاملے کے اندر مطلب یہ سارا معاملہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کا مقابلہ مین کراچی میں پاکستان تحریک انصاف کے ووٹوں کے اوپر نظر، اور یہاں بھی جماعت اسلامی کا بھی کردار، جماعت اسلامی کے اہم رہنما کو کہیں لے جایا گیا، حلقے کی دیگر مقبول شخصیات پر بھی دباؤ ڈالا گیا۔ ایسے میں پی ٹی آئی کے امیدوار کرن ضمیر کے بریگیڈیئر بھائی نے، وہ کرنل ان کے بھائی بریگیڈیئر، انہوں نے دباؤ قبول نہ کرتے ہوئے اپنے ووٹ پیپلز پارٹی کے امیدوار ضیاء القمر کو ڈلوا دیے۔ یعنی جب انہیں یہ نظر آیا وہاں پر کہ جناب ان کو تو نہیں جیتنے دیا جا رہا، تو نون لیگ کے اگینسٹ انہوں نے اپنے ووٹ پیپلز پارٹی کے امیدوار ضیاء القمر کو ڈلوا دیے۔ یعنی ہر جگہ کی ڈائنامکس کتنی مختلف ہوتی ہے، وہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف ہی کے ووٹوں نے اہم کردار ادا کیا جس سے پیپلز پارٹی جیتی۔ جب یہ بات ایک انتہائی اہم ترین طاقتور شخصیت کے علم میں لائی گئی تو اس نے کہا بس جو جیتنا ہے، جو جیتتا ہے اسے جیتنے دو۔ الیکشن کی شام نون لیگ نے دھاندلی کی آواز بلند کی، 2 روز بعد ضیاء قمر کے والد سردار قمر زمان نے سب کچھ بتا دیا، ان کی گفتگو وائرل ہو چکی ہے۔ پی پی اور نون کی دوسری لڑائی جو ہے وہ پی سی بی کی چیئرمین شپ پر ہے، تیسری لڑائی روہنگیا مسلمانوں کے 4 لاکھ ووٹوں پر ہے، ایک لڑائی منصب صدارت پر بھی ہونے والی ہے۔ اب یہ تمام تر صورتحال، اور اسی صورتحال کے اندر وہ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی توڑ پھوڑ کا عمل جاری ہے، کشتی سے لوگوں کی چھلانگیں لگوائی جا رہی ہیں، لیکن ان تمام تر چیزوں کے باوجود قاسم کے ابو کا ووٹر نہیں ٹوٹ رہا، قاسم کے ابو کے ووٹ پہلے سے بھی بڑھ گئے ہیں۔ اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں 2 دن پہلے، آپ نے دیکھا ہوگا میری ویڈیوز بھی 2 دنوں میں کم آئیں، ایک سرویز میں کچھ دوستوں کے ساتھ مل کے کر رہا تھا، کچھ دوست آئے ہوئے تھے دوسرے شہروں سے، راولپنڈی اور اسلام آباد کے اندر ہم نے کافی سارے لوگوں سے بات کی، کچھ لوگ ڈر رہے تھے، گھبرا بھی دیتے، جب ان سے میں پوچھ رہا تھا کہ آپ ووٹ کس کو دیں گے تو پریشان ہو جاتے تھے کہ پتہ نہیں یہ کیوں پوچھ رہے ہیں، لیکن جب ان کو تسلی دلاسا دیتے تھے کہ نہیں جناب نالج کے لیے پوچھ رہے ہیں، تو راولپنڈی اسلام آباد کے 75% عوام نے یہ کہا، جنہوں نے جواب دیا، 75% عوام نے یہ کہا کہ ہم عمران خان کو ووٹ دیں گے اور تو ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ باقی 25% عوام میں سے زیادہ تر لوگوں نے جواب ہی نہیں دیا، لیکن جو 25% عوام میں سے کچھ لوگوں نے جواب دیا، جو 4-6% نے، وہاں پر کچھ لوگوں نے نون لیگ کا ذکر کیا یا پی ڈی ایم کی کسی جماعت کا نام لیا، یعنی کہ تقریباً 90% جو لوگ تھے اس میں 75% تحریک انصاف کے ووٹر، 15% نے کوئی جواب نہیں دیا، جس کے زیادہ چانسز یہی ہیں کہ انہوں نے خوف کی وجہ سے جواب نہیں دیا، جبکہ باقی 10% کے قریب لوگوں کے ووٹ جو پی ڈی ایم کی جماعتوں کے اندر تقسیم۔ یہ خود صورتحال میں نے پریکٹیکلی راولپنڈی اسلام آباد کا سروے کرتے ہوئے خود دیکھی ہے، عام لوگوں سے بات کی ہے، پیٹرول پمپس کے اوپر پیٹرول ڈلواتے ہوئے، خریداری کرتے ہوئے، اتوار بازاروں کے اندر دکانداروں کے پاس جا کر، ٹیچرز سے، اسکولوں کے اندر وکلا سے، باقی لوگوں سے، یہ اس قسم کا جو سروے خود ہم نے نیچرل لیول پر کیا، یہ اس کے نتائج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو یہ ہے اس وقت گراؤنڈ کے اوپر صورتحال۔
پھر عمران خان نے کیا اہم ترین بات کی اس کی طرف میں لے کر جاتا ہوں۔ عمران خان کی جانب سے روزانہ ایک بڑا اور اہم ترین سیاسی کارڈ جو ہے وہ کھیلا جاتا ہے، جس کے بعد جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں وہ ہو جاتے ہیں پریشان۔ اچھا، ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہی ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر بڑے ایکٹیو ہیں تنویر اعوان صاحب، مسلسل ان کے کچھ ٹویٹس بھی آ رہے ہیں کراچی کے حوالے سے، یو سی چیئرمین کی ویڈیوز وہ دکھا رہے ہیں کس طرح سے باری باری تمام یو سی چیئرمین آ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے کہنے کے اوپر ہی ووٹ دیں گے۔ اچھا، عمران خان نے بات کی، انہوں نے کہا میں اسٹیبلشمنٹ اور آرمی چیف سے کہتا ہوں ابھی بھی وقت ہے بات چیت کرنے کا، ملک جس طرف جا رہا ہے کوئی نہیں سنبھال سکے گا، مجھے میرے ملک کی فکر ہے۔ اب یہ وڈے اینکر ویلے کالم نگار مناظم صافی کہتے ہیں نہیں جناب، عمران خان تو منتیں کر رہے ہیں، عمران خان جو بات کر رہے ہیں وہ بات اچھی طرح سے سب کو سمجھ آ رہی ہے۔ پھر سروے آ جاتا ہے سیالکوٹ سے، مختلف ٹی وی چینلز کرواتے ہیں، وہاں پر اسحاق ڈار جو معاف کیجیے گا خواجہ آصف 20% پر کھڑے ہوتے ہیں اور عثمان ڈار 54% پر کھڑے ہوتے ہیں، یعنی سیالکوٹ جس کو گڑھ مانا جاتا تھا۔ یہ بھی لیٹسٹ سروے ہیں جو کہ 9 مئی کے بعد ہو رہے ہیں۔ یہ ہے گراؤنڈ کے اندر اس وقت سچویشن۔ جنگ گروپ کے اپنے کالمسٹ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان کا جو ووٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ اچھا، پھر عمران خان ایک اور اہم ترین بات کرتے ہیں، اور وہ بات اس لیے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان اس سے پہلے بھی یہ بات کچھ دیگر الفاظ کے ذریعے جو ہے وہ میسج پہنچا چکے ہیں، بڑا وہ واضح کر رہے ہیں۔ ملک کو اسٹیبلشمنٹ متحد نہیں رکھ سکتی، ملک ایک سیاسی جماعت جس کی جڑیں عوام کے اندر ہوں وہ متحد رکھ سکتی ہے۔ اب یہ بڑا پیغام ہے عمران خان کا، صاف جواب ہے ان تمام در چیزوں کا۔ عمران خان اس سے پہلے یہ بات کرتے رہے ہیں کہ تحریک انصاف اور فوج یہ دونوں ملک کو کیونکہ وہ بڑا ادارہ ہے، بڑی سیاسی جماعت ہے، متحد رکھ سکتے ہیں۔ آج عمران خان نے ایک اور بات اہم ترین اور واضح کر دی ہے کہ فوج کی اپنی جگہ پر، اسٹیبلشمنٹ کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے، لیکن اگر وہ متحد رکھ سکتی ہوتی تو 71 کے اندر بھی متحد رکھ لیتی۔ وہ کہہ رہے ہیں ملک کو اسٹیبلشمنٹ متحد نہیں رکھ سکتی، ملک کو ایک سیاسی جماعت جس کی جڑیں عوام کے اندر ہوں وہی متحد رکھ سکتی ہے۔ تو جناب اس ماحول کے اندر ہو رہے ہیں کراچی کے الیکشن، دونوں صورتوں میں عمران خان کی کامیابی ہے، پی ٹی آئی کی واپسی ہے، جماعت اسلامی ان کے میئر جیت جاتے ہیں، ووٹ ڈالنے دیا جاتا ہے، پھر بھی نہیں ڈالنے دیا جاتا تو پھر بھی سب کو نظر آ رہا ہے کہ ووٹ اگر نہیں ڈالنے دیا گیا تو کون ہے وہاں پر جو یہ ووٹ نہیں ڈالنے دے رہے، اور کس کے ووٹوں سے یہ فیصلہ ہونا ہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف ہی ہے، اس کی اہمیت برقرار ہے، وہی جماعت مستقبل کے کراچی کے جو میئر ہے اس کے حوالے سے فیصلہ کرے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔